बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ भाई और बहनों, यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 5वें आम इतवार की तलावतों पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। आज की जो पहली तलावत है वो इशाया नबी के सहीफ़े उसके 6 बाब में से ली गई है, जिसमें खुदा इशाया नबी को जो है वो बुलाता है और उसे मज़बा में से कोयला लेके फरिश्ते के ज़रिए से पाक और साफ़ करता है। आज की जो दूसरी तलावत है वो मुक़द्दस पौलुस रसूल के पहले खत करंथियों के नाम उसके 15वें बाब में से ली गई है, जिसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है यीशु मसीह के जी उठने, मौत और कब्र पर फतह पाने की शहादत देता है और साथ ही ये भी कहता है कि उसका फ़ज़ल जो है वो मेरे लिए बेफ़ायदा नहीं है। अज़ीज़ भाई और बहनों, आज के इंजील इक़्तिबास में हम ख़ास तौर पर सुनेंगे कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो है शमौन पतरस को बुलाता है और उसे ये कहता है कि आज से तू माहीगीरी करेगा, और वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लेते हैं। अज़ीज़ भाई और बहनों, आज की तलावतों का जो महव मरकज़ है ये खुदा की तरफ से बुलावा है, और आज का जो मौजू है वो ये है कि वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आज हम गौर करते हैं सबसे पहले कि बुलाहट क्या है, वोकेशन, व्हाट इज़ वोकेशन। बुलाहट की जब हम बात करते हैं तो लातीनी ज़ुबान में जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया गया है वो है वोकेरे। वोकेरे का मतलब है टू कॉल, बुलाना या बुलावा। इस पे गौर करते हैं, ध्यानो ज्ञान करते हैं तो ये जो कॉल है, ये वोकेशन जो है, बुलावा, ये 2 इकसाम के हैं। एक हम कह सकते हैं कि जनरल है, एक हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर है। जब हम जनरल की बात करते हैं कि एक आम बुलाहट जो है ये हर एक इंसान के पास है, हर इंसान के पास एक बुलाहट है जो कि हर बपतिस्मा याफ्ता को जो यीशु मसीह पे ईमान लेके आता है, बपतिस्मा हासिल करता है, उसे मिलती है। और कैसे मिलती है कि बपतिस्मा के ज़रिए से खुदा की अनदेखी बरकत जो है वो इंसान को मिलती है। और उसके साथ ही पाकमा कैथोलिक कलीसिया की तालीम के मुताबिक और अकीदे के मुताबिक 3 ओहदे, जिन्हें 3 ऑफिसेस भी कहा जाता है, वो मिलते हैं। वो कौन से हैं? पहला तो है एक नबी होने का ओहदा, दूसरा है एक काहिन होने का रुतबा, और तीसरा जो है बादशाह होने का रुतबा मिलता है। लिहाजा हम देख सकते हैं कि इस तरह से हर एक इंसान को जो यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा हासिल करता है उसे ये 3 ओहदे जो हैं मिलते हैं। जब हम बात करते हैं ख़ास बुलाहट की, तो जो ख़ास बुलाहट है पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कैथोलिक कलीसिया के इब्तदाई दौर में से ही बहुत सारे मर्द और ख़वातीन, नौजवान बेटे और बेटियों ने अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए वक़्फ़ किया। और जब वो अपने आप को खिदमत के लिए पेश करते हैं तो इसका मतलब है कि वो मुकम्मल तौर पर, दायमी तौर पर अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए पेश करते हैं। लिहाजा हम गौर करते हैं कि पाकमा कैथोलिक कलीसिया में बहुत सारे लोग जो रहबाना ज़िंदगी के लिए अपने आप को पेश करते हैं, खुदा उनको बरकत देता है। और जब रहबाना ज़िंदगी में वो दाखिल होते हैं तो उसके बाद वो 3 वादे करते हैं। उनमें ख़ास तौर पर पहला क्या है? गरीबी का, दूसरा है पाकदामनी का, और तीसरा है ताबेदारी का। ये वादे करने के साथ साथ ये ख़ास बुलाहट में आ जाते हैं और उसके साथ ही वो दायमी तौर पर अपने आप को खुदा की नज़र कर देते हैं। मरते दम तक जो है वो खुदा के साथ चलते हैं, मरते दम तक वो ताहयात जो हैं वो खुदा के अहकाम की पासदारी करने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। अज़ीज़ भाई और बहनों, हम गौर करते हैं कि खुदा ने इंसान के लिए जो है निजात का जो मंसूबा बनाया था आदम और हवा के गुनाह के बाद, तो वो मंसूबा नजात क्या है कि वो मंसूबा नजात है कि रूहों को नजात दिलाना, रूहों को नजात की तरफ लेके आना, इंसानों को जो है खुदा के बताए हुए रास्ते की तरफ माइल करना, ताकि वो खुदा पर ईमान लेके आएँ और खुदा से हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। इसलिए हम गौर करते हैं कि पाकमा कैथोलिक कलीसिया की जो तालीम है उसमें कैनन लॉ, जो आखिरी कैनन है 1752, उसमें भी ख़ास तौर पर यह बयान किया गया है कि कलीसिया के कवानीन के मुताबिक जो है, जो उसका ख़ास मकसद है वो ये है कि रूहों को बचाना है, इंसानों की रूहों को नजात की तरफ लेके आना है,
تو لہٰذا خدا انسانوں کو کس لیے بلاتا ہے؟ نجات کے لیے بلاتا ہے۔ خدا انسانوں کو کس لیے بلاتا ہے؟ تاکہ وہ اس کی محبت کا تجربہ کر سکے، اس کے رحم کا تجربہ کر سکے، اس لیے خدا انسانوں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہم غور کرتے ہیں کہ پرانے نامے میں ہمیں بلاہٹ کا ذکر کیسے ملتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو خدا ابراہیم کو بلاتا ہے اور اسے بلانے کے بعد اسے ایمانداروں کا باپ ہونے کا رتبہ عطا کرتا ہے۔ خدا پھر موسیٰ کو بھی بلاتا ہے، تو موسیٰ کو جب خدا بلاتا ہے تو وہ عظیم لیڈر کے طور پر اسے پیش کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کے وہ بیابان میں لے کے جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں جو آج کی پہلی تلاوت ہے، اس میں اشعیا نبی کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا اشعیا کو بھی بلاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خدا جو ہے داؤد کو بھی بلاتا ہے، تو داؤد کو جب بلاتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر سنتے ہیں سیموئیل نبی کا کہ خدا اس سے بھی بلاتا ہے، اور جب وہ اپنی بلاہٹ کو محسوس کرتا ہے تو خدا اسے نبی ہونے کے لیے مقرر کرتا ہے تاکہ وہ بادشاہوں کو مسا کرے، خدا کے کلام کی منادی کر سکے۔ لہٰذا ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب بھی خدا کسی بھی انسان کو بلاتا ہے اس مشن میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ عذر بیان کرتے ہیں، یا ایک ہچکچاہٹ جو ہے ان کے اندر ہوتی ہے۔ وہ اپنی کمزوری کو جو ہے خدا کی نظر میں کرتے ہیں کہ ہم تو کمزور ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم غور کریں کہ جب موسیٰ کو خدا نے بلایا تو اس نے کہا کہ میں بول نہیں سکتا ہوں، تو خدا نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کے ساتھ کیا تاکہ وہ اس کی جگہ پر بول سکے۔ اس طرح سے دیکھیں کہ اشعیا جو ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ میں تو ناپاک ہونٹوں والا آدمی ہوں، ناپاک ہونٹوں والی قوم میں رہتا ہوں، وہ بھی اپنا عذر بیان کرتا ہے۔ اس لیے آج ہم غور کریں کہ جب بھی خدا نے کسی کو بلایا ہے تو انہوں نے اپنا عذر بیان کیا ہے۔ ارمیا کو جب خدا بلاتا ہے تو ارمیا کہتا ہے کہ میں تو بچہ ہوں اور بچے کی طرح بولتا ہوں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، انسان ہوتے ہوئے بے شک ہم کمزور ہیں، ہمیں کمیاں پائی جاتی ہیں، لیکن خدا اپنے مشن کے لیے ان لوگوں کو چنتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کامل انسان جو ہے اس کو خدا نے نہیں چنا ہے، تو خدا ان نبیوں کو، پیغمبروں کو چنتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ نئے عہد نامے میں ہمیں جو بلاہٹ کا ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے جب اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی غور کریں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ لوگوں کو توبہ کی دعوت دیتا ہے، اور پھر اس نے کیا کیا کہ شاگردوں کا انتخاب کرنا شروع کیا۔ اور یسوع مسیح جب مشن کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے تو اس کا انداز بڑا منفرد ہے، انوکھا انداز ہے یسوع مسیح کا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس کسی انسان کو یسوع نے بلایا ہے اس کے شعبے کے ساتھ اور اس کے کام کے ساتھ جو منسلک ہے اس کو اسی حساب سے خدا نے بلایا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح شمعون کے پاس جاتا ہے تو وہ ماہی گیر ہیں، تو اس کی ماہی گیری کی وجہ سے خدا اس سے یہ کہتا ہے کہ میں تجھے آدم گیر ہونے کے لیے بلاتا ہوں، کہ آج سے تو آدم گیری کرے گا۔ جب ہم غور کرتے ہیں خدا کے کلام میں تو سامری عورت کے پاس یسوع مسیح جاتا ہے، وہ پانی بھرنے کے لیے گئی ہے، تو وہاں پر خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے، تو وہاں سے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ زندگی کا پانی میں ہوں۔ تو یہ غور کریں کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کو ان کے شعبے کے ساتھ، ان کے جو پیشہ ہے اس کے ساتھ ہی منسلک کر کے جو ہے خدا بلاتا ہے۔ داؤد کی طرف دیکھیں کہ ایک چرواہا تھا، تو اس کو چرواہا ہونے کے لیے خدا نے مخصوص کیا۔ اور آج ہم غور کرتے ہیں کہ شمعون جو کہ ماہی گیر تھا، جب اس نے غور کیا کہ خدا اسے بلاتا ہے تو اس نے اپنے ڈر کا اظہار کیا ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کیا ہے، اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کیا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح سے کیا کہتے ہیں کہ ڈرو مت، بلکہ آج سے تو کیا کرے گا؟ آدم گیری کرے گا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہم غور کریں کہ پولس کو خدا نے بلایا جب وہ دمشق کی راہ پر لوگوں کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کو پکڑ کے مجلس میں پیش کرنا چاہتا ہے، ان کو مارنا چاہتا ہے، اظہار ثانیہ دینا چاہتا ہے ان کو، لیکن خداوند یسوع مسیح اسی راہ پر جو ہے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کرتا ہے اور اسے بلا لیتا ہے تاکہ وہ اس کے کلام کا پرچار کر سکے۔ اس لیے پولس رسول جو ہے وہ اپنا عذر کیسے بیان کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو ادھورے دن کی پیدائش ہوں، رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، اس لیے میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن خدا اسے بھی فضل دیتا ہے، برکت دیتا ہے تاکہ وہ کیا کرے کہ خدا کے کلام کا پرچار کر سکے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم غور کریں کہ ان تینوں تلاوتوں کا جو خلاصہ ہے اس پہ غور کریں کہ پہلی تلاوت میں خدا اشعیا نبی کو بلاتا ہے، تو
تو اشعیاء نبی نے کیا دیکھا ہے کہ تخت لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر بزرگ بیٹھا ہے اور فرشتے جو ہیں اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. فرشتے اس کے نام کو قدوس 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 کہہ کر پکارتے ہیں. تو وہ وہاں پہ دیکھتا ہے کہ یہ میں نے ایسا منظر دیکھ لیا ہے, میں نے رب الفاظ کو دیکھ لیا ہے, تو وہ اپنے آپ کو کمزور فیل کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں, میں گناہ گار ہوں, میں نے خدا کو دیکھ لیا ہے. تو وہاں پر خدا جو ہے جب اسے بلاتا ہے, اشعیاء کہتا ہے کہ میں ناپاک ہونٹوں والا آدمی ہوں اور ناپاک ہونٹوں والی قوم میں رہتا ہوں. تو خدا جو ہے فرشتے کے ذریعے سے مذبح کے کوئلہ سے اس کے ہونٹوں کو پاک صاف کرتا ہے, اسے اس قابل بناتا ہے تاکہ وہ جو ہے اس کے کلام کا پرچار کر سکے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں حاضر ہوں, مجھے بھیج. تو جب ہم غور کرتے ہیں عزیز بھائی اور بہنوں کہ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں, مجھے بھیج, تو یہ اس کی بلاہٹ تھی. تو اپنی بلاہٹ کو اس نے محسوس کیا. دوسری طرف میں ہم غور کرتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے وہ اپنے ادنا ہونے کا, اپنے کمزور ہونے کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو ادھورے دن کی پیدائش ہوں. تو پھر وہ خدا کے فضل کو دیکھتا ہے, خدا کی برکت کو دیکھتا ہے. تو پھر وہ کیا کہتا ہے, بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے کہ خدا کا فضل جو ہے وہ مجھ میں بے فائدہ نہیں رہا ہے. خدا کے فضل نے اسے اس قابل بنایا ہے تاکہ وہ غیر قوموں میں جا کے منادی کر سکے, کلام کا پرچار کر سکے. انجیل مقدس میں جائیں تو آج کی انجیل مقدس بہت ہی خوبصورت اقتباس جو ہے ہم سنتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے. کن سے؟ شمعون سے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ. بیسیکلی شمعون کو بلانے کے لیے خدا وہاں پر گیا ہے. تو اس نے کیا کہا کہ جال جو ہے وہ گہرے میں ڈال دے. اب یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ پطرس جو تھا وہ یہ سوچ میں پڑ گیا کہ بھئی دوپہر کو مچھلیاں کیسے پکڑ سکتے ہیں, کیونکہ جب سورج کی روشنی آتی ہے تو مچھلیاں جو ہیں وہ گہرے پانی میں جا کے نیچے چھپ جاتی ہیں, اور رات کے وقت وہ اندھیرے میں وہ مچھلیاں پھر سے باہر آتی ہیں جو کہ پانی کی اوپر والی سطح پہ آ جاتی ہیں. تو وہ پھر ماہی گیری کے لیے جاتے ہیں اور بہت ساری مچھلیاں پکڑ کے باہر کنارے پر آتے ہیں. تو یہ سوچتے ہوئے بھی اس نے یہ کہا کہ میں اس وقت جو کہ دوپہر کا وقت ہونے والا ہے تو میں اب مچھلیاں کیسے پکڑوں. تو اس نے کہا ہم نے ساری رات جال ڈالا ہے لیکن ہم نے کچھ نہیں پکڑا. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ گہرے میں جال ڈال. تو وہ سن کے تابعداری کرتا ہے. تابعداری کرتے ہوئے وہ جال کو ڈالتا ہے اور وہاں پر جو ہے ایک مچھلیوں کا بہت بڑا گول جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں, یہاں تک کہ وہ جال پھٹنے لگتا ہے. تو وہاں پر جو پطرس ہے وہ ریئلائز کرتا ہے, محسوس کرتا ہے کہ یہ تو ریولیشن ہو گیا ہے, یہ تو خدا کی موجودگی ہمارے درمیان ہے, کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ خدا کا مسیحا ہے, یہ خدا کا بیٹا ہے. وہ جان لیتا ہے. اس لیے دیکھیں کہ تھیوفنی کا ہمیں ذکر ملتا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کائنات میں موجود چیزوں کے ذریعے سے, اور اس معجزے کے ذریعے سے خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے اپنا جلال ظاہر کیا. اس لیے پطرس جو ہے پھر سے وہ کہتا ہے کہ میں تو کمزور ہوں, میں تو گناہ گار ہوں. تو وہ اپنے آپ کو خدا کی نظر کرنا نہیں چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس سے چلا جا. لیکن خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ ڈرو مت, آج سے تو آدم گیری کرے گا. خدا اسے بلاتا ہے. عزیز بھائی اور بہنوں, جب وہ یہ الفاظ سنتا ہے کہ آج سے تو آدم گیری کرے گا, شمعون پطرس اور اس کے ساتھی جو ہے سب کچھ چھوڑ کے وہاں اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. آج ہم غور کرتے ہیں کہ انسان کی جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, انسان میں جو تبدیلی آتی ہے, اس کے جو 3 پہلو ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ کیوں انسان جو ہے ایک بڑا فیصلہ کر سکتا ہے. ہم غور کرتے ہیں کہ سنٹ تریسا آف اویلا جو ہے ان کی ایک بہت ہی روحانی طور پر لکھی گئی تصنیف ہے, ایک ایسی تحریر ہے جس کا نام ہے انٹیریئر کاسل. انٹیریئر کاسل یعنی کہ اندرونی قلعہ. اب اندرونی قلعے کو, انٹیریئر کاسل کو روح کے ساتھ تشبیہ دیا گیا ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے باطن کا سفر کرتا ہے, اپنی روحانی زندگی کا سفر کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے. اس لیے اس روحانی تصنیف میں ہمیں 3 سٹیجز کا ذکر ملتا ہے. تو 3 سٹیجز کیا ہیں؟ پہلی سٹیج یہ ہے کہ سیلف اویئرنیس, خود شناسی کرنا. سینٹ تریزا آف اویلا یہ فرماتی ہیں کہ جب انسان اپنی شخصیت, اپنے خیالات, اپنے جذبات اور عادت اور رویوں کو سمجھتا ہے تو پھر انسان جو ہے ایک بڑا فیصلہ کرنے کے قابل بنتا ہے. اس لیے اس عمل میں سے گزرنے کے لیے کہ یہ سیلف اویئرنیس کیا ہے, خود شناسی کیا ہے, انسان کو چاہیے دعا میں وقت گزارے, خدا کے کلام کی پاسداری کرے, میڈیٹیشن کرے, کنٹمپلیشن کرے.
جب وہ ان مراحل میں سے گزرتا ہے تو پہلی سٹیج ہے وہ اس کو پار کر لیتا ہے، اور جب وہ سیلف ایکسیپٹنس کر لیتا ہے، خود شناسی کر لیتا ہے کہ میری ذات کیا ہے، میری ذات کا مقصد کیا ہے، تو اس کے بعد وہ دوسرا جو پوائنٹ ہے یا دوسری سٹیج جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیلف ایکنالج اور سیلف ایکسیپٹنس، خود ہی کو قبول کرنا، اپنی ذات کو تسلیم کرنا کہ میں ایسا ہوں، میرے اندر کمزوریاں ہو سکتی ہیں، میرے اندر کمیاں ہو سکتی ہیں، اور میں خطا بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس سٹیج پر آنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے، ریئلائز کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں، اور جب وہ محسوس کر لیتا ہے کہ میں کمزور ہوں تو اس کا مطلب اس نے تسلیم کیا ہے۔ تو اس کے بعد یہی سٹیج جو ہے سیلف ایکسیپٹنس کی، اسے دوسری سٹیج جو ہے اس کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ سٹیج کیا ہے کہ میتانویا۔ میتانویا کیا ہے؟ میتانویا جو ہے یہ گریک زبان میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، میتانوئن۔ میتانویا کا مطلب ہے کہ یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، میٹا اور نوئن۔ میٹا کا مطلب ہے کہ بیونڈ، بالا تر ہونا، اور نوئن کا مطلب ہے کہ مائنڈ۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ فلسفیکلی دیکھیں، نفسیاتی طور پر دیکھیں یا سائیکولوجیکلی دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شخصیت میں نکھار آنا ہے، انسان کی شخصیت میں تبدیلی آ جانا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور جب ہم اس کو علم الہیات کی نظر سے دیکھتے ہیں یا مذہبی سیاق و سباق میں لے کے آ کے دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ چینج آف ہارٹ، چینج آف مائنڈ، یعنی کہ انسان کا مائنڈ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، اور روحانی طور پر وہ نیا بن جاتا ہے۔ تو میتانویا جو ہے یہ انسان کی مدد کرتا ہے کہ وہ کیا کرے کہ ایویلویٹ کرے اپنی لائف کو، اور پھر جو وہ کرنا کیا کہتا ہے کہ میتانویا کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ٹرانسفارمیشن ہے، یہ ریفارمیشن ہے، یا چینج آف ہارٹ ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چینج آف مائنڈ ہے۔ تو اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنی انسانی سوچ میں ہی بالاتر ہو جاتا ہے، انسان جو ہے ایک نئی مخلوق بن جاتا ہے، اور پھر جو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک پختہ ارادہ کر سکتا ہے، ایک عہد کر سکتا ہے کہ اس نے کیسے خدا کے بلاہٹ کا جواب دینا ہے، خدا کی بلاہٹ کو کیسے پہچاننا ہے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، جب انسان اس سٹیج پر آ جاتا ہے، میتانویا سٹیج پر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرانسینڈنٹل بینگ بن گیا ہے، ٹرانسینڈنٹل بینگ جسے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے عرفہ اور اعلیٰ سوچ کا مالک بن جاتا ہے، انسان جو ہے اپنی سوچ میں بالاتر ہو جاتا ہے، یا ہم جو کہتے ہیں کہ صوفیانہ انداز اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اور جب یہ صوفیانہ انداز آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سٹیج پر ہے کہ وہ خدا کے بلاہٹ کی پہچان کر سکے۔ وہ جب اس سٹیج پر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی بلاہٹ کو محسوس کر سکے، پہچان سکے، اور اس کا جواب دے سکے۔ اس لیے آج ہم غور کرتے ہیں کہ پہلی تلاوت میں اشعیا جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، سیلف اویئرنیس کرتا ہے، اور اس کے بعد سیلف ایکنالجمنٹ بھی کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں، اور اس کے بعد جب وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں حاضر ہوں مجھے بھیج، تو یہ ایک میٹانویا سٹیج ہے کہ اس نے ان تینوں مراحل میں سے گزرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے اور خدا سے کہا ہے کہ میں حاضر ہوں مجھے بھیج۔ اور دوسری طرف میں پولس رسول نے کیا ہے، اس نے سیلف اویئرنیس کی ہے، سیلف ایکسیپٹنس کی ہے کہ میں کمزور ہوں، اور اس نے کیا قبول کیا ہے، خود شناسی بھی کی ہے اور خود ہی کو قبول بھی کیا ہے، اور کیا کہا کہ میں ادھورے دن کی پیدائش ہوں، میں رسولوں میں سے چھوٹا ہوں، میں کیسے اس کے کلام کا پرچار کروں گا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ خدا کا فضل مجھ پر جو ہے وہ بے فائدہ نہیں رہا۔ تو یہ وہ میٹانویا سٹیج ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ خدا کا فضل جو ہے مجھ پر بے فائدہ نہیں رہا، اس لیے وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، ہم غور کریں کہ آج کے انجیلی اقتباس میں جو کچھ بھی ہوا، ہم نے غور سے سنا ہے کہ پطرس یسوع مسیح کو کیا کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میرے پاس سے چلا جا۔ تو یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ آج سے تو آدم گیری کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس نے سنا کہ آج سے تو آدم گیری کرے گا، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے ہو لیے۔ تو یہ وہ سٹیج ہے کہ ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے مسیح کی پیروی کرنی ہے، ہم نے جو ہے ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ جو ہے خدا کے بلاوے کا جواب دینا ہے کہ ہم حاضر ہیں تیرے پیچھے چلنے کے لیے، ہم یہاں موجود ہیں تیری پیروی کرنے کے لیے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم غور کریں کہ یسوع مسیح جب کسی کو چنتا ہے تو وہ کس کو چنتا ہے؟
کیسے لوگوں کو چنتا ہے۔ اگر ہم غور کریں، یسوع مسیح جو ہے وہ بہت مشہور اور قابل سمجھے جانے والے لوگوں کو نہیں چنتا ہے۔ یسوع ایسے لوگوں کا انتخاب نہیں کرتا جو بڑے نامور ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح ایسے لوگوں کا انتخاب نہیں کرتا ہے جن کی بہت شہرت ہو، جن کا رعب اور دبدبہ ہو۔ ایسے لوگوں کا انتخاب نہیں کرتا ہے جو معاشرے میں بڑا مقام رکھتے ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ایسے لوگوں کو نہیں چنتا ہے جو پڑھے لکھے ہوں، جن کے پاس بہت زیادہ علم ہو، نالج ہو جن کے پاس۔ ان لوگوں کو نہیں چنتا ہے کہ جن کے لوگ قائل ہوں۔ ان لوگوں کا انتخاب نہیں کرتا ہے کہ جن کی لوگ پیروی کرتے ہوں، لیکن یسوع مسیح نے جن لوگوں کا بھی انتخاب کیا ہے، اس نے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے جن میں چرواہے تھے، جن میں ماہی گیر تھے، اور خاص طور پر غور کریں کہ چمڑے کا کام کرنے والے بھی تھے، خیمے بنانے والے بھی وہاں پر موجود ہے، گولروں کے پیڑوں کو پالنے والے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں، محصول لینے والے گناہ گار بھی اس میں موجود ہیں۔ تو خدا ان لوگوں کو چنتا ہے۔ غور کرتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح رسولوں کو چنتا ہے، لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، تو خاص طور پر اس میں وہ کیا ان کو برکت دیتا ہے۔ غور کریں کہ خدا ہمیشہ کمزور انسانوں کو چنتا ہے۔ تو خدا کے کلام کے مطابق آج ہم غور کرتے ہیں کہ جب خدا نے پطرس کو چنا تو وہ تو اتنا علم رکھنے والا انسان نہیں تھا۔ تو اس کے بارے میں رسولوں کے اعمال اس کے 4 باب کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی، رسولوں کے اعمال میں وہ کلام کرتے ہیں جو کہ خدا نے ان کو برکت دی ہے، تو لکھا ہے کہ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری کو دیکھا اور معلوم کیا کہ یہ تو جاہل اور ادنا آدمی ہے، تو تعجب کیا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ ادنا آدمی ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، لیکن خدا نے کیا کیا ہے، ان لوگوں کو چنا ہے جو کہ لوگوں کی نظر میں بے وقوف ہیں، لوگوں کی نظر میں ادنا اور ناتواں لوگ ہیں، خدا ان کو چنتا ہے۔ تو کرنتھیوں کے نام خط پہلا خط جو ہے اس میں خاص طور پر بیان کیا گیا ہے، اس کے پہلے باب کی 26 سے 28ویں آیت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ خدا کن کو چنتا ہے۔ لکھا ہے، اے بھائیو تم اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے زور آور، بہت سے شریف نہیں تھے، بلکہ دنیا کے نزدیک جو حماقت ہے خدا نے اسے چن لیا ہے تاکہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور دنیا کے نزدیک جو کمزوری ہے خدا نے اسے چن لیا ہے تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کرے۔ اس لیے غور کریں کہ خدا داؤد کو چنتا ہے جو کہ کمزور تھا، لیکن زور آوروں کو جا کے اس نے شکست دی۔ جاتی جولیت کو اس نے مار دیا ایک چھوٹے سے پتھر کے ساتھ، فلاخن کے ساتھ۔ اس لیے غور کریں کہ شمعون پطرس جو ہے اس کی زندگی پر غور کریں کہ وہ بھی کمزور، اور وہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، میرے پاس سے چلا جا۔ تو عزیز بھائیو اور بہنوں، غور کریں کہ خدا کیسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے اور ان کو کیا بناتا ہے۔ غور کرتے ہیں کہ خدا عزت والوں کو نہیں چنتا، چن کے عزت والے بنا دیتا ہے۔ خدا قیمتی لوگوں کو نہیں چنتا بلکہ چن کے قیمتی بنا دیتا ہے۔ خدا حکمت والوں کو نہیں چنتا بلکہ چن کے حکمت والے بنا دیتا ہے۔ خدا جو ہے نام والوں کو نہیں چنتا بلکہ چن کے نامور بنا دیتا ہے۔ خدا شہرت والوں کو نہیں چنتا بلکہ چن کے شہرت والے بنا دیتا ہے۔ خدا خاص لوگوں کو نہیں چنتا بلکہ چن کے ان کو خاص بنا دیتا ہے۔ خدا جو ہے ان کو نہیں چنتا ہے جو کہ زور آور ہوتے ہیں بلکہ چن کے زور آور بنا دیتا ہے۔ خدا وجود والوں کو نہیں چنتا بلکہ چن کے وجود والے بنا دیتا ہے۔ خدا زور آوروں کو نہیں چنتا، چن کے زور آور بنا دیتا ہے۔ خدا بے مثالوں کو نہیں چنتا، چن کے بے مثال بنا دیتا ہے۔ خدا راست بازوں کو نہیں چنتا بلکہ چن کے ان کو راست کار بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہے خدا کا بلاوا، یہ ہے بلاہٹ کہ خدا اپنے لوگوں کو چنتا ہے اور انہیں برکت دیتا ہے، اس قابل بناتا ہے کہ وہ جا کے اس کے کلام کا پرچار کر سکیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم نے غور کرنی ہے کہ آج کی تینوں تلاوتیں جو ہیں ہمارے لیے کیا پیغام لاتی ہیں، کہ ہم نے خدا کے بلاوے کو محسوس کرنا ہے، ہم نے خدا کی بلاہٹ کو اپنے اندر محسوس کرنا ہے۔ جیسے انٹیریئر کاسل یعنی کہ اندرونی قلعہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے، خود شناسی ہونی چاہیے۔ اس کا بعد کیا ہے کہ سیلف ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے، سیلف ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس سٹیج پر آتے ہیں جسے میٹا نویا کہتے ہیں کہ ہم اس قابل بن جاتے ہیں کہ خدا کے بلاوے کا جواب دے سکیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کی ہے، ہمیں بھی خدا نے بلایا ہے انفرادی طور پر کہ ہم اس کے بلاوے کو محسوس کر سکیں، اور ثابت قدمی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس کے پیچھے چلتے ہوئے ہم اس کے کلام کا پرچار کر سکیں، منادی کر سکیں، اور بہت سارے لوگ جو خدا سے دور ہیں ان کو خدا کی طرف لے کے آئیں۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، پاکمہ کیتھولک کلیسیا میں کیا سکھاتی ہے کہ روحوں کی نجات کے لیے کام کرنا ہے۔
اور مشن بھی یہی تھا کہ خدا نے روحوں کی نجات کے لیے جو مشن تیار کیا تھا اس کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور اس کے بیٹے نے رسولوں کا انتخاب کیا، اور وہ زمین کی انتہا تک جا کے اس کے کلام کا پرچار کرتے ہیں۔ آئیں خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں بھی اپنی بلاہٹ کو پہچاننے میں ہماری مدد کرے، تاکہ ہم بھی اپنی بلاہٹ کو محسوس کر کے اس کے پیچھے چلنے کا پختہ ارادہ کریں اور خدا سے فضل اور برکت حاصل کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔